बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस के मुअज़्ज़ज़ अरकान, ख़वातीन व हज़रात, अक्सर आपसे बातें होती रहती हैं। आज सारी PTI के कौमी असम्बली के मेंबरान, उनके लीडरान शामिल हैं। तफसील से तो अपनी अपनी लंबी बातें आपसे करेंगे। बुनियादी तौर पे चाहे इमरान खान का एजेंडा हो, चाहे किसी पाकिस्तान, जो आदमी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो आदमी पाकिस्तान को वाकई 20वीं सदी का वो बेहतरीन इक़्तिसादी मुल्क बनाना चाहता है, उनका एजेंडा ये है कि यहाँ आइन की हुक्मरानी होगी, यहाँ आइन बालादस्त होगा, यहाँ ताकत का सरचश्मा सही वोट से उस सही इलेक्शन के कमीशन के ज़रिए मुंतखब पार्लियामेंट होगी। यहीं से सारी खारजी और दाखिली पॉलिसियाँ ओरिजिनेट होगी। इसी मसले पे सारा झगड़ा है। हम अपील करते हैं तमाम सियासी पार्टियों से, मैं बहैसियत तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से मैं अपील करूँगा तमाम पाकिस्तान की पार्टियों से कि बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत सा नुकसान हो चुका है, बहुत बर्बादी आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब ज़िंदा हैं, वोट को इज़्ज़त दो किनारे वो लगाते थे। पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारी सियासत जमहूरियत, सोशलिज़म, हमारा रोटी कपड़ा और मकान। जमात इस्लामी, जमात उलमा इस्लाम, हम सब पार्टियाँ कम से कम नुकात पे एक नया वो मुआहिदा कर सकते हैं, फिर जाके हम किसी भी इदारे से बात कर सकते हैं। वो आदमी पागल होगा जो अपनी जुडिशरी का मुखालिफ होगा, वो आदमी पागल होगा जो अपने अफवाज का मुखालिफ होगा। हमारा आइन कागज़ का टुकड़ा नहीं होता। आइन समाजी मुआहिदा होता है, लोगों के दरमियान, आवाम के दरमियान, सियासी पार्टियों के दरमियान। हम उस लिक्विडिज्म में आइन के दायरे से निकलेगा। हम उस जर्नल की भी मुखालफत करेंगे जो आइन के उससे निकलेगा। ये हमारा एजेंडा है। इसी पे 75 साल से पाकिस्तान में लड़ाइयाँ हो रही हैं और पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होते हुए दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। दुनिया की तमाम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसमें वो हैं, मादनियात हैं। उस पर जिस अंदाज में लोग हमलावर हो रहे हैं, ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रही हैं। आपका पश्तून, आपका बलोच, गिलगित बल्तिस्तान वाला, आपको सराइकी, आपका पंजाबी आपसे कुछ नहीं मांगता। वो कहता है कि जो मेरे वतन में कुछ अल्लाह पाक की नियामतें हैं, इस पे मेरा भी कोई हिस्सा तंसीम कर दो, मैं आपका मजदूर बन के निकालूंगा। आप बेचें, अमेरिका पे बेचते हैं, चीन पे बेचते हैं, जिससे भी बेचते हैं, लेकिन ये कि चढ़ दौड़ो अपने लोगों पे, ये बर्बादी का रास्ता है। हम मेहनत करते हैं, मेहनत इसलिए नहीं कि आवाम कमज़ोर है, मेहनत इसलिए कि खून से जो फैसले किए जाते हैं वो पाकिस्तान की बुनियादों को हिला के रख देंगे। ये हमारी वो है। इसके बाद हमारे अकाबरीन बात करेंगे आपसे। खुदा इस मुल्क को जिंदा रखे, खुदा इस मुल्क को आबाद रखे। ये मुल्क तब आबाद होगा जब इस पे आवाम की हुक्मरानी होगी, जब इसमें हर इदारा आइन के अपने फॉरम में रहेगा। बिल्कुल पाकिस्तान रात दुनी चुगनी तरक्की करेगा। अभी खिता हमारा खुदा के लिए हमारी अक्ल का इम्तिहान है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मसाइल बड़े और हम छोटे लोग हैं। बहुत बड़ी बर्बादी आने वाली है। हमें हमारे वसाइल हमारे गले पड़े हैं। रूस, चीन, हिंदुस्तान, इजराइल, पता नहीं कहाँ। खुदा न खास्ता हमने गलती की तो हमारा ये खिता मस्त सांडों की जंग का मैदान बनेगा और हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। खुदा आपको ज़िंदा रखे, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से इमरान खान साहब की जानिसार आपके सामने हैं। हम इस वक्त इधर ना खड़े होते क्योंकि हमने अभी इस वक्त पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में होना था, लेकिन कल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और जनाब सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी को एक मैसेज जनाब इमरान खान साहब का दिया कि MNA साहिबान ने कल यानी 5 अगस्त को इस्लामाबाद होना है, तो इस वजह से हमारे बहुत से मेंबरान जो हलकों में थे वो चल पड़े और आज दोपहर या शाम तक यहाँ पहुँच गए।
جنہوں نے آج صبح یا کل رات نکل جانا تھا وہ ادھر ہی رہ گئے، اور اس وجہ سے ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں۔ آج دن بھی ایک اہم تھا، پارلیمنٹری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں، بلکہ جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جناب میاں محمد اظہر صاحب، آج ان کے لیے ایک تعزیتی اجلاس تھا، اور بڑا ہی نامناسب ہوتا کہ ہمارے ایم این اے جن کے بیٹے ہمارے ایک لیڈر ہیں حماد اظہر صاحب، جنہوں نے مشکلات سہی ہیں، ان کی تعزیت پہ ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے نہ ہوتا۔ تو ایک وجہ آج اجلاس میں آنے کی یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آج ایوان کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کی خالی کرسی، پارلیمنٹری لیڈر تحریک انصاف کی خالی کرسی، ہمارے الائے سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی خالی کرسی، ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر چٹا صاحب کی خالی کرسی، یہ سوال کر رہی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے ان پہاڑوں سے سرداروں کو شکست دینے والی ایک مڈل کلاس کی پڑھی لکھی بچی، اس قوم کی بیٹی زرتاج گل وزیر نے ایسا کون سا جرم کر دیا جو اس کو 10 سال کی سزا دے دی؟ 10 سال کی سزا تو ان کو دینا چاہیے تھا جو پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے خوابوں کے ڈاکو ہیں، جنہوں نے ملک کو تباہ کیا، جنہوں نے ہمارا خون چوسا ہے۔ یہ آپ مجھے بتائیے، ہمارے بہت سے ممبران ہیں، چترالی صاحب ہیں، رائے حیدر صاحب ہیں، رائے حسن نواز صاحب ہیں، بہت سے ممبران کو 10 سال کی سزا، یعنی 10 سال کی سزا کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی شخص؟ جمشید دستی صاحب کو جو ہے انہوں نے ایوان سے فارغ کیا۔ جمشید دستی کا کیا قصور ہے؟ اس کا وہی قصور ہے جو زرتاج گل وزیر کا قصور ہے، کہ جمشید دستی نے ایک لوور مڈل کلاس کا ایک شخص جو ہے، اس نے سرداروں نوابوں کو چیلنج کر دیا، وہ یہاں غریب کی بات کرتا ہے۔ تو آج یہ پورا ایوان عمر ایوب صاحب کی خالی کرسی سوال کر رہی ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں اپوزیشن لیڈر سینٹ جناب شبلی فراز صاحب، جو عمران خان صاحب کے مشکلوں کے ساتھی، ان کے چیف آف سٹاف، جب عمران خان پہ مشکل آئی شبلی فراز ان کے ساتھ کھڑے، ان پہ بڑے بڑے لوگوں نے الزامات لگائے، عمر ایوب پہ الزامات لگائے، ہم سمیت۔ آج ان سے میرا سوال ہے پنجاب کے احمد خان بچر صاحب بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی دے کے کھڑے ہیں، جو 10 سال کی سزا اپنے دامن میں فخر کے ساتھ لپیٹ کے کھڑے ہیں، جو فخر سے کھڑے ہیں، جو ہمت سے کھڑے ہیں، جو جرت سے کھڑے ہیں، جنہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، جنہوں نے غیرت کا دامن نہیں چھوڑا، ان لوگوں کو آج ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، جو عمران خان کے ہیروز کو، ان شیروں شیرنیوں پہ سوال اٹھاتے تھے۔ خاص کر اس وقت میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ ممبر ہوتی ہماری ویمن ونگ کی ہیڈ، وہ بھی عمران خان کی لیڈرز میں سے ہیں، کمل شوزب بی بی، کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارے ریزرو سیٹس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور ہمارے ممبران کی سیٹوں پہ آج مال غنیمت کی طرح جس طرح تاتاری حملہ کرتے ہیں، ہماری سیٹوں پہ جھپٹ پڑی مسلم لیگ نون، ہماری سیٹوں پہ جھپٹ پڑی اور جماعتیں، حکومتی جماعتیں، اور ہماری سیٹیں لے گئے، ان کو سزائیں دے دیں۔ بہرحال کل ایک اہم دن ہے، ہمارے لوگوں نے پرامن رہنا ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ پرامن تحریک کی بات کرتے ہیں، اور کل کا احتجاج کس لیے ہے؟ کل کا احتجاج اس لیے ہے کہ اس لیڈر کو باہر نکالو جس نے پاکستان کے عوام کی بات کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو تحریک تحفظ آئین کے چکزئی صاحب ہیں، انہوں نے بھی آئین کی بات کی۔ میں پاکستان کے تمام پولیٹیشنز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ اگر انہوں نے سٹینڈ لیا تھا پاکستان کی سوورنٹی کا اور ایبسولوٹلی ناٹ کا تھا، تو کیا کسی بنی گالا کی زمین کا جھگڑا تھا امریکہ یا کسی اور طاقت سے؟ اگر عمران خان پاکستان سے باہر روس جا رہے تھے تو کیا ذاتی تعلقات پوٹن سے بنانے تھے یا پاکستان کے لیے سستا تیل اور آزاد خارجہ پالیسی کرنی تھی؟ آج مجھے بتائیں، غزہ میں خون خون ہے، ہمارے بچے، ہمارے بدن کے ٹکڑے، جگر گوشے غزہ میں بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ آج اگر فلسطین کا وکیل باہر ہوتا، وزیر اعظم عمران خان ہوتا، آپ دیکھتے کہ کس طرح وہ گرجدار آواز میں آواز اٹھاتا، اور کسی کی جرت ہی نہ ہوتی یہ جو غزہ میں ہوا۔ ان کو پتا ہوتا کہ ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کا وزیر اعظم عمران خان فلسطین کوز کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کو، بات میری لمبی ہو رہی ہے، میں ختم کر رہا ہوں، میں نے عمران خان صاحب کو آج سے 2.5 سال پہلے بنی گالا میں جب ایک بڑے عالم دین ان کے ساتھ موجود تھے، میں نے یہ بات کی، اور پھر وہی بات میں نے نومبر میں عمران خان صاحب کو ریپیٹ کی کہ خان صاحب آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو سب سے بڑی سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو ادھر اسلام آباد میں اکٹھا کیا، اور آپ نے اس پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ آؤ
ہم اس ملک اور پوری اسلامک امہ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور ہندوستان کے خلاف، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر کے لیے، تو عمران خان کا کاز کیا ہے؟ آج پاکستانی عوام کدھر گئے؟ کیا آپ عدلیہ میں جا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو احتجاج کی آزادی ہے؟ اس پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ قدم کے فاصلے پہ ہمارے لوگوں کو مارا نہیں گیا، ہمارے ادھر اسی ایوان سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے نہیں لے گئے. یہ ہمارے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب کھڑے ہیں، ان کو اس ایوان سے اور ہمارے ساتھیوں کو جس طریقے سے بےعزتی کے ساتھ گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا، آج تک اس کا پتہ نہیں لگا کس نے کیا ہے. عمران خان کی آخری بات، عمران خان کی لڑائی کسی ادارے سے نہیں، عمران خان صاحب کی لڑائی کسی شخص سے نہیں، عمران خان صاحب کی لڑائی ان کی جدوجہد اس سوچ سے ہے کہ اس ملک کو کسی شخص کی ذاتی انا کے لیے نہیں، آئین کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے، ادارے نے اپنا کام کرنا ہے، جمہوریت نے اپنا چلنا ہے، جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہے. آزاد جوڈیشری، ایک بالادست سول سپریمیسی اور ایک تگڑی فوج اس ملک کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ملک بھی میری ہے اور فوج بھی میرا ہے. تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی اور قوم کو جو اس آگ میں دھکیل دیا گیا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ آج قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ آج قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ صرف ایک عمران خان سے نہیں لڑ رہے، آپ اپنی قوم سے لڑ رہے ہیں. اور یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا جب اس کی حکومت اور اس کے ادارے اپنے قوم سے لڑتے ہیں. آج آپ بلوچستان اور پختونخوا کی آواز سنیے، لاکھوں کے مجمع نکل رہے ہیں، یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں، عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور یہ فاصلے ایک شخص ختم کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. آپ موقع دیجئے جمہوریت اور آئین کو آگے چلنے کی. عمران خان صاحب سے بات کیجئے، اس کا دل بہت بڑا ہے. اڈیالہ کے اسیر سے بات کیجئے، وہ معاف کر دے گا. اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے اس نے پہلے ہی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اور فتح مکہ ماڈل کی بات کی ہے کہ آؤ بیٹھو اور اس ملک کو آگے لے کے چلو. کل کے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو اور باقی اسیران کی رہائی ہو اور اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو. بہت شکریہ. صاحب آپ بات کریں. ادھر آ جائیں، بیچ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا تعزیتی اجلاس جو تھا وہ میاں محمد اظہر